बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ काजी असद साहब। तारुफ का मोहताज नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा का बहुत ही मुतबर शख्सियत, मुख्तलिफ कैबिनेट्स में रहे हैं और हुकूमती उससे ओके फिर तकलीफी भी दी की, फिर अपोजिशन भी दी की। आज चूँकि हम जो कश्मीर के इलेक्शन देख रहे हैं और इस वक्त हम मुजफ्फराबाद में बैठे हुए हैं, तो ये भी काफ़ी थके हुए हैं, लेकिन रिक्वेस्ट की है तो हमारा भाई है, क्योंकि भाई जैसा रिश्ता है तो उन्होंने कबूल कर ली, क्योंकि फिर सुबह फिर मसरूफियात होगी। काजी साहब, तारुफ तो हमने इसलिए नहीं किया कि आपका नाम ही काफ़ी है अपने हल्के हरीपुर में, तो वैसे भी पूरी खैबर पख्तूनख्वा में फिर पूरी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की तरफ से आपका अभी काफ़ी तकदौ जो है वो नज़र आ रहा है। कश्मीर के हवाले से थोड़ा सा बता दें सर, आप कमेटी मेंबर भी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, फिर खासकर पीपल्स पार्टी के हवाले से बात हम जब करेंगे तो कोलिशन गवर्नमेंट भी है वफाक में, और जीबी में भी थोड़ा सा मसला हुआ। अभी जो सूरत हाल है 1-1 नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी हम नज़र आई और एक दूसरी जो पार्टी है वो तो थोड़ी बहुत, लेकिन मुस्लिम लीग नून क्या देख रहे हैं सर? देखें जी, बंगे साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। बुनियादी तौर पे बड़ी पार्टियां हैं दोनों, पीपल्स पार्टी भी है और फिर कोalition भी है, तो मेरे ख्याल में इलेक्शन लड़ना तो हर एक का हक है। उनके अपने कैंडिडेट्स हैं, उनकी अपनी जमात है, तंजीम है, तो इलेक्शन तो बड़ा अच्छा है माहौल में। गिलगित बल्तिस्तान में भी हमने आपस में लड़ा है, और उसके बाद जब वो पीपल्स पार्टी जीत गई तो पार्टी ने सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब ने मुबारकबाद दी पीपल्स पार्टी को, और कहा कि उनको ऑफ़र किया कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करें, हम आपके साथ होंगे, लेकिन हम गवर्नमेंट में नहीं बैठेंगे। तो बहरहाल अच्छे तरीके से यहाँ पे भी इलेक्शन हो रहा है। अभी तक तो हमें कोई ऐसी बात पता नहीं पीटीआई चली। के हवाले से और बातें भी है, लेकिन पीटीआई के हवाले से यहाँ पे क्या इस तरह वो बन गया, हालांकि वो तो सियासी पार्टी है, तो जिस तरह के शोर्स के हवाले से अगर बात की जाए, जो कश्मीर का सिचुएशन बन गया, तो उसका पीटीआई की लिंक्स क्या है? इस तरह क्यों पे आप लोग इसको मिला रहे हैं, जलसों में भी, अक्सर तकरीरों में भी, ये क्या वजह है? और उन्होंने बाइकाट भी किया। बंगर साहब देखें, बुनियादी तौर पे मैं इस बारे में तो कोई, चूँकि मेरे पास सुनी सुनाई बातें ही हैं, लेकिन एक जमात है वो नहीं लड़ना चाहती इलेक्शन, और वो ज़ाहिर ये कर रहे हैं कि इस पर उंगली उठाना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने लड़ा है, इमरान खान साहब की तस्वीर लगा के लड़ते रहे उनके कैंडिडेट, लेकिन वहाँ पर कोई पजीराई नहीं मिली, तो वहाँ पर मुकाबला तकरीबन मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का ही हुआ है। तो उन्होंने शायद यही सोचा होगा कि यहाँ भी ये यहीं सिचुएशन पे ये है। भी अवाम जो है वो बुनियादी तौर पे थक गए हैं। देखें कब से इस इलाके में ये एहतजाज की सियासत हो रही है। लोगों को 2 वक्त का खाना मिलना मुहाल है। लोग अभी पानी और गैस और बिजली बाद में मांगते हैं, पहले वो मुलाजमत मांगते हैं, रोजगार मांगते हैं। यस यस तो सर, मुझे आप बताएं कि वो कब तक लोग ये लड़ाई लड़ेंगे? पार्टी है, इस हवाले से जद्दोजहद करे, लेकिन जी ये जी, रोजाना रोड बंद कर देने, ये रोजाना लोगों को इकट्ठा करना, ये किस तरफ ले जा रहे हैं? कल इनकी हुकूमत होगी तो फिर ये लोग करेंगे जो आज हुकूमत में है। जी तो जी ये जी तो कोई अच्छी रिवायत कायम नहीं कर रहे। जी जी। काजी साहब, हम केपीपी भी थोड़ा सा बात करेंगे, इस वक्त से फायदा उठाएंगे, लेकिन पहले आते हैं कश्मीर की इशू पे। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कश्मीर का इलेक्शन? जिस तरह कंपेन तो हमने देखे हैं कुछ हलकों में बहुत ही कम, लेकिन मुजफ्फराबाद चूंकि एक कश्मीर का कैपिटल का हिस्सा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है। क्या देख रहे हैं इलेक्शन के टर्न आउट के हवाले से? लोगों के रुझान की वजह से काफ़ी अपनी कैंपेन में घूमे हैं, लोगों का क्या रद्द अमल है? बंगे साहब, मैंने तो जितना भी देखा है जी, यहाँ पे मुजफ्फराबाद में तो इसकी गिरदनवा में यूथ का बड़ी गर्मजोशी है। हमारी पार्टी में जो हमारे नून के उम्मीदवार हैं, उनके जो 3-4 जलसे मैंने किए, आप भी साथ थे, आपने देखा कि उसमें बड़ों के साथ साथ नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद थी, ख़वातीन की बड़ी तादाद थी जो कि उन रैलीज़ में तशरीफ़ आज लाई भी हैं हमने हमारी देखे हैं, बहनें। बिल्कुल हाँ। तो मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इलेक्शन होगा, बड़े ज़बरदस्त मुकाबले होंगे, करीब से ही होंगे, हार जीत होगी, ज़ाहिर बात है एक ही जीत सकता है, लेकिन बहुत टफ मुकाबले होंगे। और बतौर रहनुमा आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगे? लोग काफ़ी तंग है, क्योंकि हमें मीडिया की तरफ से भी काफ़ी मुश्किलात है, नेट बंद है,
فیسلٹی کے یہ جو چیزیں ہیں، یہ کوئی بات ہوئی ہے گورنمنٹ کے سیکٹر پہ کہ یہ کب تک یہ فیسلٹی دوبارہ عوام کو مہیا ہو جائے گی؟ بنگے صاحب دیکھیں، اگر آپ غور کریں 80 سال سے ہم کس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ ہمارا ہندوستان کے ساتھ جنگ ہے کیا؟ بالکل، کتنی قربانی ہم دے رہے ہیں نا. اتنا ڈیفنس ہمیں رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو دشمن 8 گنا بڑا ہے وہ جو ہمارے پاس ہے وہ بھی چھیننا چاہتا ہے. تو جو اس کے پاس ہے ہم اس کو اپنے حق کے مطابق حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور 80 سال سے یہ ہماری بین الاقوامی لیول پر یہ ہماری جنگ جاری ہے، اور ہمارے خود بھائی اٹھ کے اس کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں. مجھے سمجھ بالکل نہیں آئی کہ یہ کیسے ہندوستان کی مرضی کا کام یہاں پر شروع ہو گیا ہے. اس سے بڑھ کے تو وہ کچھ چاہ ہی نہیں سکتے. حالانکہ گورنمنٹ میں جو آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہے مرکز پہ، اس پہ کافی مطالبات تو مان چکے تھے، پھر ایسے کیسے ریزن، کیا ایسے ڈیمانڈ رہے گی؟ مجھے دیکھیں، اب کھل کے میں بات کرتا ہوں نا، مجھے بتائیں نا. وہ کہتے ہیں کہ آزاد، کیا یہ آزاد چل سکتے ہیں؟ ادھر آزادی ہے، اس طرف آزادی ہے. ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے ان کا، ہم نے ان کے ساتھ کبھی کچھ نہیں کیا. یہ تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر کی کیس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے بھائی غلط ہو گئے ہیں، یہ اس کے لیے ان کے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہی ظاہر کریں گے. انشاءاللہ یہ بھی الیکشن کے بعد یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا سر، اسی موقع اٹھائیں گے کہ چونکہ اب خیبر پختونخوا کی طرف سے اگر جائیں، ٹھیک ہے، منسیرا یا اب یہ جو آپ لوگوں کی حلقہ یا ابٹا آباد، شکر الحمدللہ یہاں پہ لوگ وزٹ کے لیے بھی آتے ہیں، ٹورسٹ ایریا ہے ہمارے خیبر پختونخوا کا بہت وہ ہے. جیسے آپ مختلف گورنمنٹ دیکھ چکے، آپ رہیں، آپ ایک اس میں اہم کردار ادا کر چکے ہیں. یہ موجودہ جو 15 سال، تقریباً 15 سال، اب ہونے 15 سال کا ٹینور ہے، 12-13 سال تو ہو گئے. اس میں اگر آپ دیکھیں سر، تو دن بہ دن جو صوبے کا صورتحال ہے، ہم جو اپنا ریزرو کریں، کافی خراب کی طرف جا رہے ہیں. یہ عوام میں شعور کس طرح آئے گا، اور کن کن چیزوں، بنیادی چیزیں ہیں جو غلط ہو رہی ہے؟ پالیسیاں کہ ہمارے صوبہ جو ہے ابھی دہشت گردی کی زد میں بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ حالات کس طرح جا رہے ہیں سر؟ 13 سال ہو گئے، اور آپ اپنے ان ایمپلائمنٹ کے فگرز دیکھ لیں. آپ جو ڈیولپمنٹ ہے، آپ صرف یہ گلیوں سڑکوں پہ نہ جائیں کہ یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور نہ آپ یہ ہر بات کا الزام آپ مرکز پہ ڈالتے ہیں کہ ہمیں صوبے کے حقوق نہیں مل رہے. آپ کیا ضلعوں کے اور تحصیلوں کے اور ولیج کونسلوں کے کیا صوبائی حکومت حقوق دیتی ہے؟ کیا آپ نے جو بلدیاتی الیکشنز کروائے ہیں وہاں پہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں گلی گلی، دروازے پہ آپس میں لوگ الیکشن لڑتے ہیں. کیا ان کو آپ نے ترقیاتی فنڈ دیے تھے؟ عمران خان صاحب کا سب سے پہلا جو وعدہ ہوتا تھا کہ میں جب تحریک انصاف حکومت میں آئے گی تو ہم بلدیاتی نظام کو مضبوط کریں گے، اور ترقیاتی فنڈ صرف بلدیاتی نمائندوں کو دیں گے، اور قانون سازی پارلیمنٹ اور اسمبلی کے ممبرز کریں گے. آپ جا کے دیکھ لیں پورے صوبے پچھلے میں. دنوں بھی الیکشن کمیشن نے بڑا واضح، آپ کی نظر سے بھی گزر چکا ہوگا اگر آپ نے خبر دی ہوگی، الیکشن کمیشن میں بہت اس حوالے سے اجلاس بھی ہوا اور 15 دن ٹائم دیا. سیکرٹری صاحب نے کہا کہ ایک کیبنٹ کو ہم نے دیا ہے، الیکشن کمیشن نے کہا ہم تیار ہیں بلدیاتی نظام انتخابات کے لیے. دیکھیں کیا وجہ ہے سر؟ بنگش صاحب، صرف الیکشن کروانے کی تو نہیں ہے. آپ بتائیں نا، 2021 میں جب الیکشن ہوا ہے اس کے بعد بلدیاتی جو نمائندے تھے وہ پشاور میں جا کے احتجاج کرتے تھے، ان پر یہ لاٹھی چارج اور آنسو گیس ان پر کی جاتی تھی کہ وہ لوگ اپنا فنڈ مانگتے تھے، کیونکہ بلدیاتی نمائندہ کام نہیں کرے گا، بنیادی نلکا نہیں دے گا، وہ کسی کو پائپ نہیں دے سکتا، وہ کسی کو گلی نہیں بنا کے دے سکتا، تو پھر اس کی بلدیاتی نمائندے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو ایک پارٹ تھا اس کا. اس کے علاوہ ان کا کیا تھا کہ ان کو جو ترقیاتی فنڈ تھا اس میں انہوں نے اتنی پسند اور ناپسند کی ہے. میں تو زیادہ تر آپ کو ہری پور کی بات بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر اگر کوئی ہمارا سپورٹر تھا تو این اس کے گھر کے پاس جا کے وہ گلی بننا بند ہو گئی تھی،
اور آگے اس کو کہا تھا کہ آئیں آپ ہمارے پاس کوئی ہماری چائے کریں یا آپ پارٹی میں شامل ہوں تب آپ کا کام کریں گے، یا اگر آپ کا کوئی بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، اگر سرکاری ملازم ہے تو اس کا سر ٹرانسفر دور دراز، تو یہ انصاف کی یہ عاری پور کی آپ نے بات کی ہے سر، عاری پور کا بھی میں نے وزٹ کیا ہے، اقتدار کے بھی وہ مطلب کہ جس طرح کے عمر ایوب صاحب یا دوسری بہت سارے پہلے سے تو اقتدار میں رہے، لیکن یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بات ہم کریں تو وہ اقتدار میں رہ کے بھی عاری پور میں تو ہم نے وہ بڑے پروجیکٹ یا عاری پور کی وہ حالات ہمیں نہیں دیکھی کہ چینج ہو گئے ہیں۔ نہیں بنگر صاحب دیکھیں، ایک جو فیئر بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے ہری پور میں کام کیا ہے، فنڈنگ کی ہے، لیکن ان کی جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے وہ فیلڈ ماڈل ہے۔ 80 سال سے یہ ماڈل فیل ہو گیا ہے کہ آپ ترقیاتی کاموں پر سمجھتے ہیں کہ آپ پیسے ڈالیں گے اور وہ ٹھیکیدار اس میں سے 50% کھائے گا، کمیشنیں کھائیں گے اور 50% لگے گا، اور یہ وہ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے جو کہ آپ کو بہت بڑے مارک اپ پہ ڈالرز میں باہر سے ملتا ہے قرضے کی شکل میں، اور پھر ہم آپ اس کو لے جا کے لوٹاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ سکل کدھر ہے؟ یہ کیوں نہیں سوچ رہا جی؟ آپ تو جرنلسٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ملک ٹھیک ہو ہی نہیں، کمائی کرے ہی نہیں سکتا، یہ ملک کی انکم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہم اس قابل اپنے نوجوانوں کو نہ بنائیں کہ کچھ چیز پروڈکٹ بنا سکیں۔ ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ نہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں کہ دیکھو ہری پور کا ایک ہب بھی ہے انڈسٹری اسٹیٹ کے حوالے سے، اگر دیکھیں تو وہ جو انڈسٹریز ہے ہری پور کی جو خاص کر جو ایک روڈ پہ جاتی ہے اس کا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تو دن بدن ختم ہو رہے ہیں وہ انڈسٹریز، وہ دیکھیں چیزیں۔ یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا جی کہ جو آپ کی صوبے کی سب سے بڑی انڈسٹریل اسٹیٹ ہتار میں ہے، یس، خطار کی بات اس میں آپ کو ایک ایگزامپل چھوٹی سی دیتا ہوں، تھوڑا سا فگرز اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، کہ جب معیشت اچھی تھی تو کرشی والے 210 دن پروڈکشن کر کے تو پلانٹ بند کرتے تھے۔ اب کچھ عرصہ پہلے تک 70 دن وہ پروڈکشن کرتے ہیں اور اس کے بعد پلانٹ بند ہو جاتا ہے، تو وہ بے روزگاری ہے۔ پہلے لوگ ہمیں کہتے تھے کہ کسی کلاس 4 یا کسی سرکاری ادارے میں بھرتی کریں، اب کہتے ہیں کسی فیکٹری میں بھرتی کروائیں، سفارشیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ لوگ پانی نہیں مانگ رہے، بجلی نہیں مانگ رہے، گیس نہیں مانگ رہے، روزگار مانگ رہے ہیں۔ اچھا سر، لاسٹ کوشچن کہ آپ ہر قسم پولیٹیشین کے ساتھ بھی، پارٹیوں کی بھی، حکومت کو بھی دیکھ چکے ہیں، مرکز کے لیول بھی، یہ عوام میں ہماری خیبر پختونخوا کے عوام کی بات کروں، شعور کیسے آئے گا، کیسے یہ ایک اس سے نکلیں گے، اور اسی سے کہ ہمارے بچے یا ہماری نسل جو کہ تباہ ہو رہی ہے، جو کہ ہمارے جو نیا نسل آئے گا وہ اس کا کیا حال ہوگا، تو اس حوالے سے شعور کیسے چینج ہوگا، کیسے وہ دوبارہ وہ ہم کہتے ہیں پرانا نظام بحال ہو جائے گا؟ آپ کا بچہ آج کل کرتا کیا ہے؟ آپ وہ دیکھیں، برٹن میں 16 سال سے کم بچے کو سوشل میڈیا ختم کر دیا گیا۔ یورپ کنٹریز مختلف اس میں اچھا، جو انوینشن ہے جن کی جو لائے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ تباہی ہے۔ آپ کا بچہ دن رات کرتا کیا ہے؟ نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ وہ بیٹھا ہوا ہے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ تو کم ہوگا، اور ٹویٹر تو نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کا سوائے لڑائی کے، بحث مباحثے کے، غلیظ قسم کی گالیوں کے اور کوئی کام رہ نہیں گیا۔ ان کو منع کرنا، ان کو بین کرنا چاہیے نا ہمیں۔ یہ کون سی انفارمیشن ہے؟ آپ کو چاہیے ایک کپ کافی، اور میں آپ کو وہ جو آگ بجھانے والی ہوز ہے اس میں سے میں آپ کو یہ تو انفارمیشن دے رہا ہوں۔ لیجسلیشن کے ذریعے جو اسمبلی ہیں یہ کیوں نہیں کر رہے سر؟ تو مجھے بتائیں نا کہ وہ اٹھ کے نعرے مارنے کے اور تقریریں کرنے کے علاوہ کچھ کرتے ہیں؟ اپوزیشن کو تو ویسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہاں پہ پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے۔ ہمارا کے پی کی اسمبلی ہمیشہ جرگا ہوتی تھی، ہمارے ساتھ یہ ہم آپس میں نفرت نہیں کرتے تھے۔ ابھی تو بہت زیادہ، میں کئی ایم پی ایس سے میں پوچھتا ہوں، کہتے ہیں یار ایم پی اے تو چیف منسٹر صاحب ہمارے ساتھ ہاتھ اسی پوائنٹ میں بھی میں آ رہا تھا سر کہ ہم نے بھی دیکھا جب ہم نے جرنلزم سٹارٹ کی تو بہت سارے ادوار دیکھیں، جس طرح کہ آفتاب شرپو کے ادوار سے تقریباً میں ان ہوا تھا، تو کافی پولیٹیشین کی قدر، ایم پی اے کی خاص کر، ابھی تو گالم گلوچ اور یہ کلچر جو ڈیولپ ہوا ہے سر، اس پہ بھی تو پولیٹیشین کو بیٹھنا چاہیے کہ ہم نے کیا آگے۔ بنگر صاحب دیکھیں، جو ماحول بن گیا ہے نا، اس میں عزت بچا کے چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ پہلے میں جب پہلی دفعہ ایم پی اے بنا تو اپنا کیا نام تھا، دورانی صاحب، اکرم دورانی صاحب چیف منسٹر تھے، ایم ایم اے کے دور میں چیف منسٹر تھے، اور انہوں نے ایک دفعہ کہا کوئی پٹواریوں کے تبادلوں میں رکاوٹ ڈالنے کے حوالے سے کہ اگر آپ کہتے ہیں میں ریونیو کو سیدھا کر دوں تو یہ جتنے 124 کا ہاؤس ہے، میرے علاوہ 123 ایم پی ایز ہیں، آپ سب میرے لیے قابل احترام ہیں۔ اس میں دیکھیں ہم اپوزیشن بھی بیٹھی تھی،
آپ آ کے مجھ پر یہ شرط نہ رکھیں کہ اس پٹواری کو ٹرانسفر کرو، میں آپ کو محکمہ ٹھیک کر دوں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایم پی اے خود خوار کروایا ہے. آپ نے سیکرٹریوں کو حکم دیا ہے کہ ان کی کوئی بات مانا کرو، بلکہ ان کی مجھے بتایا کرو یہ کیا ڈیمانڈز لے کے آتے ہیں. اس لیے یہ بات پوچھو، میں اندر ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ بیوروکریسی ایم پی ایس کو باہر لائن میں کھڑا کر دیتے. پہلے ایم پی ایس ڈائریکٹ جاتے تھے، ابھی اپوائنٹمنٹ لیں گے، یعنی یہاں لیول تک پہنچے. باقی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ نے وہ چاہے جیسے بھی ہیں وہ الیکٹ ہو کے پہنچ گئے، ان کے ریزلٹ ان کے حق میں نکل آئے. یس تو وہ ہمارے نمائندے ہیں. اگر نمائندے کی عزت نہیں ہے تو پھر عوام کی کیا عزت ہے؟ یہ بہت یہ بڑی کس نے بات کیا ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ خود بخود یہ ہوا ہے. سوچنے کی یہ بات بتایا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 2013 سے ان کے پارٹی کے بڑوں نے ان کو کہا ہے بیوروکریسی کو کہ ان ایم پی ایس کی کوئی بات نہ سنا کرو. بالکل ایسے ہی. اور جو بھی بات ہو آپ ڈائریکٹ ٹاپ پہ میرے ساتھ بات اور کیا ریکارڈ کریں. بھی ہے کچھ چیزیں. تو یہ کوئی ٹیم تو نہیں تھی کہ یہ بچے تھے کہ ان کو خود سکھا رہے تھے، یہ سارے لوگوں کی ووٹ لے کے آئے تھے. یہ ویسے میں آپ کو نہیں بتا بالکل رہا ہوں. یہ سملرلی یہ جو اس کے بعد پھر انہوں نے ڈسٹرکٹ کاؤنسلز ختم کر کے یس وہ تحصیل بنا دی، کیونکہ وہ لوگ اس لیول کے لوگوں کو اب یہ پنپنے ہی نہیں دینا چاہتے کہ جو کل کھڑے ہو کے ڈی سی کے ساتھ بات کر سکیں، کمشنر کے ساتھ بات کر سکیں. وہ نرسری آپ نے ختم کر دی ہے کہ جنہوں نے نیچے سے اٹھ کے اوپر جانا تھا. ابھی اللہ کرے سنا ہے پھر کوئی انہوں نے ابھی لیجسلیشن کی ہے کہ ڈسٹرکٹ کی سیٹ بحال کریں گے، تاکہ آئندہ جن لوگوں نے ایم پی اے کے الیکشن لڑنے ہیں وہ تیار ہو کے آئے نا نیچے سے. اس کو ہی تو یہ ختم کر رہے ہیں. جس کا وعدہ کرتے تھے وہ اسی کا یہ نفی کرتے ہیں. بہت شکریہ قاضی صاحب سے پھر بھی ہمارا رابطہ رہے گا. اور لیکن آج چونکہ کشمیر کا موضوع تھا، لیکن کے پی کا جو یہاں پہ پی ٹی آئی کا جو سچویشن تھا تو اس کے لنک کے طور پر پھر خیبر پختونخوا کو ظاہری بات ہے ہم نے ٹچ تو کرنا ہی تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں، جس طرح کشمیر کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ہم خود کیوں اس چیز کو بنیادی طور پر نہیں دیکھتے کہ ہم ملک کو، اپنے نسل کو تباہ کر رہے ہیں. مطلب اس طرح کی چیزوں سے ہم کیسے بچیں گے؟ اور خاص کر جو نئے نسل ہے، جس طرح قاضی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جنہوں نے فیس بک بنایا وہ اپنے بچے کو موبائل فیس بک ہاتھ میں نہیں دیتا. میں نے مطلب کہ باقی ممالک نے تو اس پہ کافی بین لگائے ہیں، 18 سال تک انہوں نے بین لگائے. پتہ نہیں ہمارے ہاں یہ کب آئے گا کہ ایک ماں بچہ رو رہا ہے تو ان کو ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ آپ دیکھیں. میں آپ کو ایک آخر میں بنگے صاحب آخری بات بتا دوں. یہ بہت میں ایک بک پڑھ رہا ہوں، یوہان ہری نے لکھی ہے. اس کا نام ہے اسٹولن فوکس. اور اس کا جو جہاں تک میں نے ابھی تک پڑھتا جا رہا ہوں کہ ہمارا جو فوکس کا سپین ہے نا وہ تیزی سے کم ہو رہا ہے. اور جب تک آپ اپنے دماغ سے ملٹی ٹاسکنگ کریں گے، آپ شارٹس دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی جاتے ہیں، آپ ایک سٹوری دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی جاتے ہیں، آپ کو 2 سٹوری پچھلی والی بھول بھی جاتی ہے، لیکن آپ صحیح کام کوئی نہیں کر رہے جو پروڈکٹیو کام ہو. اب بس صرف گوسپ کر رہے ہیں اور دوسروں کی کہانیاں سن رہے ہیں. بس اس سے بچیں، خدا را کسی طرح اپنے بچوں کو یہ بھی بہت بچائیں. بڑا پیغام ہے. اور والدین کو بھی چاہیے، اگر جو ہمارے وہ دکھ رہے ہیں تو لازمی اس پہ ہم بھی کام کریں گے، آپ لوگ ساتھ رہیں گے. بہت شکریہ قاضی صاحب، بہت تھینک یو.